बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात का दौर कल होने जा रहा है, ये आपके इल्म में है। और पिछले 10 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि हुकूमत ने कहा था कि भाई जो बातें आप कह रहे हैं वो लिख कर लाएं, तहरीरी तौर पर दें, तो फिर उस पर बात करते हैं। और पिछले 10 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि अब अगली मीटिंग में यही होना है कि पीटीआई ने अपने मुतालबात को तहरीरी सूरत में लेकर जाना है और हुकूमत के हैंड ओवर करना है। और उधर से हमें तवक्को ये है कि हुकूमत ये कहेगी कि तहरीरी तौर पर आपने हमें दे दिया है, तो चलिए अब हमें इस पर गौर करने दें, अगली मीटिंग में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, अब हुआ ये है कि आज एक दिन पहले हमारे सामने ये खबर आई है कि तहरीक इंसाफ इस बात पर गौर कर रही है कि भाई ये मुतालबात तहरीरी तौर पर देने भी हैं या नहीं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए अचानक एक चौंका देने वाली चीज है जब पीटीआई ने यह बयान दिया है कि भाई आज हम फैसला करेंगे कि हमने तहरीरी तौर पर मुतालबात देने भी हैं या नहीं देने। तो फौरी तौर पर जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये क्यों पीटीआई फैसला कर रही है कि हमने अपने मुतालबात को जुबानी का रखना है या तहरीरी तौर पर रखना। अच्छा, अब आप देखिए कि जरा इसको समझ लें ये मामला क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि पीटीआई ने अपने मुतालबात में थोड़ी सी तब्दीली की है, यानी जो थोड़े से मुश्किल मामलात हैं वो मुतालबा से निकाल दिए हैं। मसलन मैंडेट की वापसी। मैंडेट की वापसी का मतलब है कि फिर तो हुकूमत ही चली गई ना। यानी जब आप कहते हैं कि मैंडेट की वापसी करो तो इसका मतलब यह है कि आप हुकूमत से जो है वो उसका जाना मांग रहे हैं। आप हुकूमत से मांग रहे हैं कि भाई तुम घर चले जाओ, तुम्हें और हुकूमत हमारे हवाले कर दो। तो यानी आप हुकूमत से उसकी बका, उसकी जिंदगी मांग रहे हैं, तो ये तो कोई नहीं आपको देगा। तो इमरान खान ने इसको निकाल दिया। दूसरा, इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम भी निकाल दिया, क्योंकि अगेन उसमें एक मुश्किल सा प्रोसेस है, फिर दोबारा से 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करनी पड़ेगी। या इमरान खान को लगता है कि हुकूमत ये मुतालबा नहीं मानेगी। तो बुनियादी तौर पर ये दो बड़े मुतालबा तो निकाल दिए गए। अब वो कौन सा मुतालबा है जो फहरिस्त पर है, पेपर के ऊपर है, वो है असीरान की रिहाई बशमूल इमरान खान की रिहाई, और दूसरा जुडिशल कमीशन का कायम। जुडिशल कमीशन कायम हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। हुकूमत के लिए ये मानना आसान बात होनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि कमीशन आप बनाएंगे, आप मान जाएंगे, PTORs आप बना देंगे, फिर उसके मुताबिक वो मामला चलते रहेंगे। कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा, कब करेगा, तब तक क्या कुछ हो चुका होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये मुतालबा मान लेना टेक्निकली कोई मसला नहीं होना चाहिए। बात आ जाके रुकती है असीरान की रिहाई पर, और असीरान में भी इमरान खान की रिहाई पर। अब आप सोचिए कि अब पीछे के मुतालबा जो रह गए हैं उनमें से एक जुडिशल कमीशन का कयाम है 9 मई और 26 नवंबर पर, और दूसरा इमरान खान या असीरान की रिहाई है। अब हुकूमत चालाकी ये खेल रही है तहरीक इंसाफ के साथ कि पीटीआई लिख कर दे दे कि भाई असीरान को रिहा करो। पीटीआई लिख कर एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में दे दे कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए। अब उसमें मसला यह है कि अगर पीटीआई ऐसा करती है तो हुकूमत उस डॉक्यूमेंट को करेगी लीक, और मीडिया में डंडोरा पीटेगी और कहेगी कि देखें जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, देखें जी इन्होंने तो लिख कर रहम की अपील कर दी है, जी इन्होंने तो हुकूमत से रिहाई मांग ली है, और ये देखो एनआरओ मांग रहे हैं, ये देखो तरले कर रहे हैं। ऐसी बातें होंगी। पीटीआई को हुकूमत की यह साजिश, ये कहानी समझ आ गई है, और पीटीआई ये सोच रही है कि हुकूमत को यह कहने का मौका न दिया जाए कि इमरान खान की रिहाई तहरीरी तौर पर लिखकर एक डॉक्यूमेंट बनाकर हुकूमत से मांगी गई है। क्योंकि तहरीरी तौर पर मांगा जाता है वो तो दरख्वास्त की जाती है, वो तो आप एनआरओ मांगते हैं या तहरीरी तौर पर आप मांगते हैं, तो फिर तो आप जो है वो एक तरह से अपील करते हैं किसी से। तो ये वो नहीं चाहते पीटीआई के लोग, इसीलिए वो इस बात पर गौर कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि शायद पीटीआई आज गौर खोज के बाद इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि हमने लिख कर कुछ नहीं देना, हम अपने मुतालबात हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की शक्ल में रखेंगे, जैसे कि हमेशा मुज़ाकरात की शक्ल में रखे जाते हैं। कभी किसी ने मुज़ाकरात में भी चीज़ें लिख कर मांगी हैं, कभी किसी ने कहा है कि हमें ये चाहिए। हाँ, जो चीज़ें मिल जाती हैं, दी जाती हैं, उसको मुआहदे में लिखा जाता है कि हाँ भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसका मुआहदा बनता है हमेशा। लेकिन आपके ख्याल में जमात इस्लामी ने यहाँ पर धरना दिया था तो क्या लिख कर दिया था कि हमें ये चाहिए? या ताहिरुल कादरी साहब के साथ जब हुआ था, हाँ, जब ताहिरुल कादरी ने 2013 में धरना खत्म करके गए थे तो उस वक्त वो तहरीरी मुआहदा करके गए थे, लेकिन डिमांड उनकी तहरीरी नहीं थी। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि ये तहरीरी तौर पर लिखकर हुकूमत को न दिया जाए। और अब जो कल मुज़ाकरात अगर इसी तरह से जाते हैं तो, और हुकूमत पीटीआई कह देती है कि भाई हम तहरीरी तौर पर कुछ नहीं देना चाहते, हमारे ये मुतालबात हैं असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम, ये आप कर दें, इसमें लिखने की क्या बात है।
تو اب یہ کل بڑا امپورٹنٹ نقطہ کل کے مذاکرات میں ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کس اسٹریٹجی کے ساتھ اترتی ہے میدان میں اور جواب حکومت کا کس طرح سے ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اڑان پاکستان کا کل جو ہوا اس پر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک مذاق ہی بن گیا. والی جو بات تھی، شہباز شریف صاحب جو پہلے بھی قصہ سنا کے اپنا مذاق بنوا چکے ہیں اور دوبارہ کل انہوں نے اپنا مذاق بنوایا. شاید ان کو مزہ آتا ہے، شاید ان کو لگتا ہے کہ چلو مذاق اڑاؤ گے تو میری تشہیر تو ہوگی نا کم از کم. انہوں نے پھر کل وہ والا قصہ سنا کے پورے میڈیا سوشل میڈیا کو اس چکر میں لگا دیا. لیکن جو اہداف انہوں نے رکھے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہے. مثلا جو ہدف ایک رکھا گیا ہے کہ آپ برآمدات جو ہیں وہ $60 ارب تک لے کر جائیں گے اور آئی ٹی کی برآمدات $10 ارب تک لے کر جائیں گے. تو بھائی $60 ارب تک برآمدات تو کیسے لے کر جائیں گے؟ انڈسٹری آپ کی چل نہیں رہی کیونکہ انڈسٹری کو آپ کمپیٹیٹو پرائس آفر نہیں کر رہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کی نسبت زیادہ میں مل رہی ہے. یعنی جو بنگلہ دیش میں ایک بندہ فیکٹری لگاتا ہے اس کو سستی بجلی مل رہی ہے، جو پاکستان میں لگاتا ہے اس کو مہنگی بجلی مل رہی ہے. تو پاکستان میں کوئی فیکٹری کیوں لگائے گا یا پاکستان میں کوئی سودا کیوں منگوائے گا پاکستان سے کہ جہاں اس کو مہنگا بیچنا پڑ رہا ہے. تو بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے. انڈسٹری کی ابھی جو رپورٹ کل آئی تھی نیگیٹو گروتھ آئی ہے. انڈسٹری کی گروتھ نیگیٹو ہے پہلے اس فسکل ایئر کے پہلے کوارٹر میں، اور جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ 0.92 ہے، لیس دین 1 ہے. اور جی ڈی پی کا ہدف آپ رکھ رہے ہیں 6% آپ ہدف رکھ رہے ہیں جی ڈی پی کا، جو کہ عمران خان نے 6.2 اچیو کر کے دے دیا تھا. لیکن آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہے، ہم جو دیں گے وہ سسٹینیبل ہوگا. یعنی آپ کا 2% سسٹینیبل ہے، عمران خان کا 6% سسٹینیبل نہیں تھا. سبحان اللہ. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہے آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ آپ بیانیاں بنا لیتے ہیں. یعنی عمران خان کا 6.2 گروتھ ریٹ سسٹینیبل نہیں تھا، ہمارا 2% سسٹینیبل ہے. تو یہ جو آپ نے 1% سے بھی کم گروتھ ہو رہی ہے، ٹارگٹ آپ رکھ رہے ہیں 6 کا، کیسے؟ اس کے لیے میجرز کیا لیے جائیں گے؟ آپ کی انڈسٹری چل نہیں رہی، آپ کہہ رہے ہیں $60 ارب کا ہم ایکسپورٹ کریں گے، $10 ارب کا آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی ٹی کا اور انٹرنیٹ ہے نہیں بھائی، انٹرنیٹ تباہ کر دیا گیا ہے اور $10 ارب کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کو ایکسپورٹ کریں. پھر آپ ترسیلات زر کو $39.8 بلین پر لے کر جانا چاہتے ہیں. سرمایہ کاری آپ چاہتے ہیں $10 ارب سالانہ ہو. سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ ابھی تک تو نہیں ہو رہی. تو یہ جو ایک پروگرام اڑان پاکستان پروگرام کو ہوا میں اڑا کے پیش کیا انہوں نے، ہوائی کہانی. تو یہ جو یعنی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا. آپ کے ٹارگیٹ جب آپ سیٹ کرتے ہیں تو ان ٹارگیٹس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے، وہ بنیاد تو ہے نہیں. آپ شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی منموہن نے پاکستان کا فارمولا چرایا اور پاکستان کا فارمولا لے کر انڈیا کو ترقی دے دی. پاکستان کے ذخائر ہیں $8-9 ارب کے اور انڈیا کے ذخائر ہیں $600 ارب کے. فارمولا منموہن نے لیا ہے نواز شریف سے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے فارمولے پہ خود عمل کیوں نہیں کیا؟ کس نے روکا؟ نواز شریف کو فارمولے پر عمل کرنے سے کس نے روکا جو انڈیا نے عمل کر لیا؟ آپ کیوں نہیں کر سکے؟ منموہن نے کیا برطانیہ میں جا کے فلیٹ بنائے ہیں، اپارٹمنٹ بنائے ہیں؟ منموہن سنگھ نے اس کی کیا ترجیح یہ تھی کہ بھائی میں وزیر اعظم بن گیا ہوں فٹافٹ پہلے ہی سال جیسے وزیر اعظم بنوں میں نے پہلے ہی سال جو ہے وہ اپنے وہاں پر اپارٹمنٹس بنانے ہیں؟ منموہن کی یہ سوچ تھی؟ نہیں، منموہن کی یہ سوچ نہیں تھی. آپ منموہن سنگھ کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کے فارمولے پر عمل کیا. آپ نے فارمولا جو بنایا تھا اس پر خود عمل نہیں کیا، آپ اپارٹمنٹس بنانے میں لگے رہے، وہ اپنی انڈیا کی اکانومی بنانے میں لگا رہا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی اب نواز شریف کا ایجنڈا عمل درآمد کر کے انڈیا کو ترقی دلائی. تو پھر نواز شریف صاحب اپنے فارمولے پہ خود بھی عمل درآمد کرتے نا تاکہ پاکستان ان کو بھی ترقی دلاتے. دوسرا ایک چیز بار بار شہباز شریف کر رہے ہیں، بار ہر تقریب میں کر رہے ہیں. کوئی بڑی تقریب ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ سپہ سالار ہیں، اس وقت جتنا یہ گورننس ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سب کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. کل بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ادارے ہیں یہ مل کر پاکستان حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں اور مل کر کام کر رہے ہیں اور اس کی کوئی پوری پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جتنی ہم آہنگی اس وقت ہے اس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی. شہباز شریف یہ بات بھولپن میں کرتے ہیں یا چالاکی سے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے چالاکی سے کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا مقصد کیا ہے یہ بات بار بار کہنے کا؟ شہباز شریف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کی گالیاں آپ ہمیں مت دیں. ساری جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ ادارے بھی، فوج بھی شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. اگر ہم نہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم سے آپ کو شکایات ہے تو پھر ان سے بھی شکایات رکھو. یعنی اس کا کریڈٹ ہم بانٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن چونکہ کریڈٹ ہے ہی نہیں، ڈسکریڈٹ ہے، تو پھر ہم ڈسکریڈٹ بھی بانٹ رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف، دیکھیں نا آپ کسی کو ترقی میں حصہ دار بنا رہے ہو تو بات سمجھ آتی ہے.
آپ کہیں گے جی پاکستان نے بہت ترقی کر لی ہے، کریڈٹ جی ان کو جاتا ہے، اگلا بھی بندہ کہے گا ہاں جی میری تعریف ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر ہر اعداد و شمار تباہ حال ہے، ہر چیز تباہ حال ہے، ہر نیچے ہے، اور آپ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے جی جناب یہ کر رہے ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. بھائی وہ کریڈٹ کس چیز کا آپ ان کو دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ آپ نے کیا ہی نہیں ہے. جو کچھ یعنی وہ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ٹیچر تھے تو وہ میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں، تو سرکاری اسکول میں ہمارے ٹیچر تھے، وہ ایک دن کلاس میں آ کے واقعہ سنا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں کل وین میں سفر کر رہا تھا تو ایک بچہ جو ہے وہ جب میں نے پیسے نکال کے دیے تو کنڈکٹر کو، تو کنڈکٹر نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں استاد جی اب آپ سے بھی ہم نے پیسے لینے ہیں، اور پھر پوری وین کو اعلان کر کے بتایا کہ یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ اسکول میں میرے استاد تھے. تو وہ سر ہمارے ٹیچر نے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی میں کائے کا استاد ہوں کہ جس نے اس کو کنڈکٹر بنا دیا وین کا اور یہ کچھ پڑھ لکھ کے ترقی نہیں کر سکا. تو وہ اپنا کریڈٹ کنڈکٹر بننے کا استاد کو دے رہا تھا، لیکن اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کریڈٹ دے رہا ہے اپنے استاد کو یا ڈسکریڈٹ دے رہا ہے. تو وہ میرے ہمارے ٹیچر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، یہ نذیر صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے اسکول میں. یہ ان کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ بچہ جو مجھے کریڈٹ دے رہا ہے یہ میرا کریڈٹ بنتا ہے یا ڈسکریڈٹ بنتا ہے، کہ بچہ پڑھ نہیں سکا اسکول سے بھاگ کے پھر کنڈکٹر بن گیا. تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے. شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے جی زبردست، یہ ادارے اور ہم مل کے کر رہے ہیں. اور بھائی پہلے کوئی اچھا کام کرو پھر کریڈٹ دو ان کو. اچھا کام کیا کوئی نہیں ہے، معاشی حالات دیگر گوں ہیں اور آپ ان کو کریڈٹ دیتے پھر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بھولپن سے نہیں کر رہے، یہ چالاکی سے کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور بڑے باریک واردات ڈال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو ہم تو کر ہی نہیں رہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں ذرا یہ سن لیجیے. الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی، مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے. تو یہ صاحب آپ نے سنا شہباز شریف صاحب کیا کہ جملے، اور بڑے باریکی سے وہ واردات ڈال رہے ہیں اور بڑی باریکی سے بتا رہے ہیں کہ بھائی جان سارا کریڈٹ ان کا ہے اور ہم جو ہے وہ مل جل کے چل رہے ہیں، مل جل کے ایک پیج پر ہیں، ہم 50-50 کے پارٹنر ہیں اس کارکردگی کے جو اس وقت ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ فوج پر اس طرح کا ملبہ ان کو نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی کارکردگی کا حساب خود دینا چاہیے، اپنے جو پرفارمنس ہے اس کو اپنے کھاتے میں ہی رکھنا چاہیے. ہاں فوج کی اگر سپورٹ ہے تو چلیں وہ سپورٹ تو پھر ہونی ہی چاہیے یا ہوتی ہی ہے، لیکن بار بار اس کو رجسٹر کرنا، ہر تقریب میں کہنا، میرا خیال ہے کچھ عرصے میں اعتراض آ جائے گا ان کی طرف سے کہ بھائی یہ خدا کے لیے آپ ہمیں کریڈٹ دینا بند کریں اور چپ کر کے اپنا کام کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سجن جندال صاحب کو پھر نواز شریف صاحب نے اپنے پوتے کی شادی میں بلایا. پوتا جو ہے وہ ان کو سجن جندال کے ساتھ جو تعلقات نواز شریف کے رہے ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں 90 کی دہائی سے جو ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا چکا ہوں، پڑھے میں بھی لوگ سننے جا رہے ہیں. تو سجن جندال کے ساتھ دوستی نواز شریف صاحب کا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ اس مرتبہ بھی وہ ان کو شادی میں بلانا نہیں بھولے. سجن جندال آئے اور اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور وہ آئے اور آ کے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ شادی میں شریک رہے اور پھر لوٹ گئے. ان کے لیے اسپیشل انتظامات کیے گئے تھے ان کے پاکستان آمد کے، اور پاکستان آ کر اور پھر وہ واپس چلے گئے. تو یہ جناب شادی کی تقریب میں ان کو بلایا گیا اور وہ جناب آئے بھی ہیں موصوف. تو نواز شریف صاحب کے جو نہ جانے کاروباری تعلقات ہیں یا کیا تعلقات ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کو اپنی اس تقریب میں اپنی خوشیوں کے موقع پر بلانا نہیں بھولتے. آخری بات یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب کو آپ جانتے ہیں کل سزا سنائی گئی تھی 34 سال کی قید کی سزا. آج ان کا بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں 34 سال تو چھوڑو، 3400 سال کی قید بھی سنا دو تو میرا نعرہ یہی ہے کہ عمران خان زندہ باد. تو آج انہوں نے اپنا بیان دے دیا اور اپنا رد عمل دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور کافی کریٹیسائز کیا انہوں نے اس فیصلے کے بعد حکومت کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سزا سنائی ہے. ایک اچھی چیز آج یہ ہوئی ہے کہ کرم کا معاہدہ ہو گیا اور اس میں 14 نکات پر دستخط ہو گئے ہیں، فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. اور وہ فریقین جو وہاں پر کرم میں لڑائی چل رہی تھی، اب وہاں پر وہ بنکس ختم کیا جائیں گے، اسلحہ جمع کرایا جائے گا، اور وہاں پر ایک نئی فورس طے اب بن رہی ہے جو کہ اس کی راستوں کی
نگہبانی کرے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چلیے دیر آئے درست آئے، یہ دیر سے ہوا ہے لیکن بہرحال ہو گیا ہے، اور اس میں اب جو ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ جو دھرنے کراچی میں اور ملک کے دوسرے شہروں میں دیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا تھا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور کرم کی اصل بات تو جو ہے کرم کے لوگوں کی زندگیاں کافی مشکل میں آئی ہوئی تھیں، اس میں میرا خیال ہے اب بہتری آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔